अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू में मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे शाम और तुर्किया में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से। बड़ा ही एक ये ऐसा सानहा है जिस पर हम सब लोग यकीनन बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। आज कैबिनेट का इजलास भी हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में। उसमें भी तमाम जो मेंबर्स हैं उन्होंने शदीद रंजो गम का इजहार किया है और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड भी आज कायम कर दिया गया है ताकि तुर्किया के जो हमारे बहन भाई हैं उनकी मदद की जा सके। और इसके अलावा 2 जहाज़ जो हैं वो रवाना किए जा चुके हैं तुर्किया, जो इमदादी सामान लेकर वहाँ पर गए हैं। उसके अलावा भी कुछ डिटेल्स हमारे पास हैं और अब तक की एक अहम खबर ये भी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कल तुर्किया तशरीफ़ ले जाएंगे और इस मौके पर इज़हार यकजहती और इस तकलीफ़ के मौके पर, गम के मौके पर यकीनन वो बहुत ज़रूरी था उनका वहाँ का विज़िट, वहाँ पर जाना। कल वो वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे। और अब कुछ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी कुछ चीज़ें जो हमें मालूम है कि कारा मरमरा का इलाका बताया जा रहा है टुवर्ड्स ये शाम की जो सरहद है, ये एपिसेंटर है जहाँ पर ये ज़लज़ला जो है, जहाँ से जो एपिसेंटर है आया है। लेकिन जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अभी तक तो ये बताया जा रहा है तकरीबन 5000 लोग तादाद पहुंच चुकी है दोनों ममालिक की, शाम की और तुर्किया की, जो इसमें जाँ बहक हुए हैं। हज़ारों लोग इसमें ज़ख्मी हैं और बहुत ज़्यादा माली नुकसान भी हुआ है। हमारे पास एक पैकेज मौजूद है, उसमें आप देखिएगा कि इस वक्त हालात क्या हैं वहाँ पर। फिर हम वापस आते हैं और उस पर बात करते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तुर्की और शाम में 7.8 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। कमोबेश 1710 इमारतें लम्हों में मलबे का ढेर बन गईं। 100 से जायद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी कई घंटों तक जारी रहा। दोनों ममालिक में अमवात की मजमूई तादाद 3800 से तजावुज कर गई है। तुर्की में जल्जले से अमवात की तादाद 2380 से जायद हो गई है, जबकि 14483 अफराद जख्मी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान का कहना है कि तुर्की में जल्जले से अमवात में कितना इजाफा होगा, इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। दूसरी जानिब शाम में हलाकतों की तादाद 1420 तक पहुंच गई, जबकि 2100 से जायद अफराद जख्मी हैं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जल्जले का मरकज तुर्की से जुनूब में गाजी अंतब सूबे के इलाके निर्दागी में था, जबकि जल्जले की गहराई 17.9 किलोमीटर थी। तुर्क हुक्काम का कहना है कि मुतासरा इलाकों में 2786 इमदादी टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। दूसरी जानिब इस खौफनाक जल्जले से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर 51 रुकनी रेस्क्यू टीम आज सुबह लाहौर से इस्तंबुल के लिए रवाना हुई है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते भी तुर्की रवाना कर दिए गए। दस्ते में अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू माहिरीन, स्नाइपर कुत्ते, तलाशी के आलात शामिल हैं। सदर आरिफ अलवी ने तुर्की और शाम में जल्जले से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस किया है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की की हुकूमत और आवाम से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार ताज़ियत किया है। वजीर आज़म का कहना है कि मुश्किल घड़ी में तुर्की की हुकूमत और आवाम के साथ हैं। पाकिस्तान अपने बिरादर आवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। तुर्की ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। ऐसी कुदरती आफात के लिए जितना अफसोस और रंज किया जाए, दुख का इजहार किया जाए, वो कम है। इसके हवाले से हम मज़ीद बात कर लेते हैं। इस वक्त जो पैनलिस्ट मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। आप रहनुमा हैं ANP के। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके साथ रशीद साफ़ी साहब मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, मारूफ तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ सवाल जाफ़िर साहब मौजूद हैं। आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहब आपसे आगाज़ करूँगी। आज कैबिनेट मीटिंग भी हुई है जिसमें वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड का क़याम अमल में आया है ताकि तुर्की के जो हमारे बहन भाई हैं उनकी मदद की जा सके। और उसके साथ साथ कल वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ारिजा रवाना हो रहे हैं, तुर्की का उनका विज़िट है। ऐसे मौके पर जब आपका दोस्त मुल्क जो है एक दुख और तकलीफ़ के मरहले से गुज़र रहा है, तो ऐसे विज़िट्स की सिंबॉलिकली क्या इम्पोर्टेंस होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपके मशकूर हैं कि आपने इस प्रोग्राम में बुलाए। तुर्की में ज़लज़ला 7.8 पॉइंट जो ज़लज़ला आया है, इससे काफ़ी नुकसानात हो चुके हैं और इसमें हज़ारों बिल्डिंग तबाह हो चुके हैं और हज़ारों लोग इसमें शहीद हो चुके हैं और इसमें
ہزاروں لوگ زخمی ہیں۔ ایسے حالات میں ایک تو حکومت پاکستان کی طرف سے خصوصاً ہمارے پرائم منسٹر محترم جناب شہباز شریف صاحب اور ساتھ وزیر خارجہ صاحب کا جانا وہاں پہ یہ اچھی بات ہے، اور آج کے اجلاس میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ کم از کم 18 گریڈ سے 22 گریڈ تک جتنے بھی لوگ ہیں ان کے تنخواہ ایک ایک دن کا تنخواہ وہ اس میں ڈالے ریل پڑھنے، اور ساتھ میں یہی ایڈ کروں گا کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ اسی فنڈ میں اپنے جتنا بھی یہ حصہ وہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال دے، کیونکہ ترکی ہمارے ایک ایسا دوست ملک ہے کہ مسلمان بھی ہے، ہمیں ہر وقت اور ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے، ہر جگہ جو ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور پھر مسلمان کے حساب سے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بھی ایک مسلمان سارے جتنی بھی ایک بدن کے طرح ہے، اگر ایک انگلی کو درد ہے تو سارا بدن اس سے ناقرار ہوتا ہے یا کسی دانت میں ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس کے باقاعدہ ان کے غم میں ہم شریک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام فرمائے عطا فرمائے، اور جو زخمی اللہ ان کو صحت کامل عاجلہ پر عطا فرمائے، اور جو ہم یہاں پہ کچھ کر سکتے ہیں جیسے ہم ریسکیو 112 اگر وہاں بھی ہم بھیجیں، ہم ڈاکٹر صاحبان کے وفد بھیجیں، ساتھ نرسنگ کے لوگ دوائیاں اس طرح ایسے حالات میں، اور پھر خوراک کے جو پیکج ہے ان کو مہیا کرے، تو میرے خیال میں کیونکہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے یا وہ ہم سے مطلب ہے کہ زیادہ یہ وقت مصیبت کے وقت میں ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وہ ساتھ دے، اور ضرورت تو ہر ایک آدمی کی ہوتی ہے، ٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو میرا تو یہی خیال ہے کہ اس میں ہمیں عوام کو بھی بڑھ چڑھ کر خیر حضرات کو خصوصی طور پر میں اپیل کروں گا کہ وہ وزیر اعظم کے فنڈ میں حصہ لے لیں، وہ اپنا حصہ ڈال دیں۔ ٹھیک ہے صافی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ تمام عوام سے بھی اپیل کی ہے وزیر اعظم صاحب نے، پھر ابھی ایک خبر یہ بھی چل رہی تھی کہ وفاقی کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنی 1 ماہ کی جو تنخواہ ہے وہ ڈونیٹ کریں گے، تو اور پھر جو وزٹ ہے وہ بہت اہم ہے، اس کی بہت سگنیفیکنس ہے، اس پر ذرا میں چاہوں گی کہ بات کر لیجیے گا۔ جی ناہید، جیسے ترکی سے یہ المناک خبریں آنا شروع ہوئی کل سے، تو پاکستانیوں نے بذات خود میں اگر اپنی بات کروں، اپنی گھر کی بات کروں، اپنے دوست احباب کی بات کروں، تو سب نے ایسا محسوس کیا جس طرح اپنے گھر یا اپنے وطن میں ایک آفت آئی ہو، جس طرح سیلاب کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں ہم سب تشویش میں اور غم میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ترکی بھی یکجان دو قالب کے مانند ہے، ہمارے لیے ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، ہر مشکل وقت میں ترکی پاکستان کے ساتھ ہے، اور ایک ہوتی ہے ریاستی سطح پہ تعلقات، جس طرح چین کے ساتھ ہماری ریاستی تعلقات ہے، جس طرح UAE کے ساتھ ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہے، ترکی کے ساتھ عوامی سطح پہ ہماری محبت اور اخوت کا جو رشتہ ہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے اس آفت اور اس غم کی گھڑی کو ہم نے بالکل دل سے محسوس کیا ہے، اور حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں، اسپیشلی آپ نے وفاقی کابینہ کے جو ذکر کیا، وفاقی کابینہ کا پوری توجہ جو تھی آج ترکی کے جو متاثرہ علاقے تھے، جو ترکی کے متاثرین تھے، ان کے ساتھ ہمیں لگا کہ جس طرح اپنے ملک میں یہ ایک سانحہ ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی مصروفیات ترک کرتے ہوئے کل وہاں پہ جانے کی ٹانی ہے، اور جس طرح سینیٹر صاحب نے مشورہ دیا ہے، جو ان کی ایک تجویز ہے کہ ہماری ریلیف اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھی وہاں پہ جانی چاہیے، تو اسی کی تقلید کرتی ہوئی C-130 ایک طیارہ جو ہے نور خان ایئر بیس سے روانہ ہو چکے، بلکہ ترکی پہنچ چکا ہے، اس میں ریسکیو ریلیف کے کارکن بھی ہیں، 51 ٹیم جا چکی ہے، روانہ ہو چکی ہے، وہ پہنچ چکی ہے استنبول۔ تو یہ پاکستان کی معاشی کمزوریاں ہمیں پتہ ہے، پاکستان کی معاشی صلاحیت کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم کتنی مدد اس بڑی جو کلائمیٹ ہے اس میں کتنی مدد کر پائیں گے، لیکن ایک جو ہم نے جیسچر دیا ہے، ایک جو اپنائیت کا اظہار کیا ہے، تو وہ ترک میڈیا نے بھی اس کو محسوس کیا ہے۔ کچھ ترک میڈیا میں دیکھ رہا تھا پاکستان کی فوری رسپانس کو وہ دل و جان سے قبول کر رہے ہیں، ان کو کافی حوصلہ ملا ہے، تو اس سے بڑھ کے ہمیں کرنا چاہیے حکومتی سطح پہ، چونکہ حکومت کے وسائل بہت محدود ہے، جو پاکستان کے مخیر حضرات ہے، جو جنوب مشرقی علاقے ہیں ترکی کے، وہ نسبتاً غریب بھی ہے، شام کی سرحد کے ساتھ لگے ہوئے جو علاقے ہیں،
تو مخیر حضرات کو سامنے آنا چاہیے، اسپیشلی نہ صرف ترکی بلکہ شام کے جو ہمارے غریب وہاں پہ جو بہن بھائی ہے، شام میں جو متاثرین ہے، لبنان میں جو متاثرین ہے، جو باقی متاثرین متاثرہ علاقہ ہے، ان سب کی ہم مدد بھی کریں، اور ہم کم از کم ہم اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں، جس طرح آپ نے کہا کہ آفٹر شاکس ہے اور شدید آفٹر شاکس ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قسم کی آفات سے تمام دنیا کو اسپیشلی امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھیں۔ ٹھیک ہے، سوال ظافر صاحب، سر میں آپ کی رائے لینا چاہتی ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ بڑی ایک غم کی گھڑی ہے، تکلیف کی گھڑی ہے ہمارے دوست ممالک کے لیے، مسلمان ممالک کے لیے، تو اس میں ہم جتنا اپنے تئیں کر سکتے ہیں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ان کو امداد پہنچائی جائے۔ جو پاکستان کی طرف سے آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ جو چیزیں وہاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں، جو امدادی سامان بھیجا جا رہا ہے، تو اس پر میں چاہتی ہوں کہ آپ بات کیجیے گا۔ وزیر اعظم صاحب خود کل وہاں پر تشریف لے جائیں گے، پھر پاکستانی عوام سے بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ جو مخیر حضرات ہیں وہ دل کھول کر ڈونیشن دیں اور اس مد میں پیسے جمع کروائیں تاکہ ہم اپنے دوست ملک کی مدد کر سکیں۔ ناہید جی، آپ نے شروع میں جو زلزلے کے حوالے سے پاکستان کی کنٹریبیوشن کا ذکر کیا، میں بات عالمی کنٹریبیوشن سے کرتا ہوں۔ ٹھیک، میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے کم و بیش سبھی ملکوں نے، امریکہ سے لے کر اسرائیل تک، اسرائیل سے لے کر رشیا تک، چائنا، پاکستان، سب ملکوں نے کیا، جی، لیکن سب سے جو فورتھ کمنگ رسپانس تھا وہ پاکستان کی طرف سے تھا۔ ایگزیکٹلی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نہ صرف یہ کہ امیجیٹلی ایک میسج ہوتا ہے، پہلے تو یہ پیغام دیا جاتا ہے، پھر انہوں نے پریزیڈنٹ اردوان سے خود ٹیلی فون پہ بات کی، ان سے ہمدردی کا اظہار کیا، ان سے پوچھا کہ اس سچویشن میں پاکستان ان کی کیا خدمت کر سکتا ہے، کیا مدد کر سکتا ہے۔ یقیناً انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا ہوگا کہ یہ اس طرح کے حالات ہیں، اس طرح کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے مثالی نوعیت کے ہیں۔ شاید ہی دنیا کے دو ملکوں کے درمیان اس طریقے سے قریبی اور گہرے تعلقات اور نہ ہوں، لیکن پاکستان اور ترکی کے تعلقات اسی طرح ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پاکستان میں زلزلہ آیا سن 2007 کا شاید تھا یا 2005 کا تھا، 2005 میں، تو ٹرکی کے پریزیڈنٹ خود تشریف لائے اردوان تھے، بلکہ انہوں نے ڈاکٹروں کی ٹیمیں بھیجیں، میڈیسن بھیجیں، اور جو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس زلزلے میں جو سب سے زیادہ نمایاں جو رول تھا وہ ٹرکی کا تھا، اور ٹرکی نے ابھی پچھلے سال جو ہمارے ہاں سیلاب آئے ہیں سندھ میں، پنجاب میں اور کچھ دوسرے علاقوں میں اور بلوچستان میں، تو ٹرکی پہلا ملک تھا جس نے مدد کے لیے ایئر برج قائم کیا انقرہ اور اسلام آباد کے درمیان۔ نہ صرف ایئر برج قائم کیا بلکہ ان کی ٹیمیں، جس طرح ہمارے ہاں وہ ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، ان کے ہاں بھی ایک اتھارٹی ہے، اس کی اتھارٹی کے چیف یہاں آئے، ان کے ساتھ ان کے کارکن بھی آئے، جنہوں نے وہاں خود تقریباً 1.5 مہینہ تک وہ سیلابی علاقے میں رہے اور لوگوں کی انہوں نے مدد کی۔ صرف یہی نہیں ہے، پاکستان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے، ٹرکی ہمیشہ بڑا فورتھ کمنگ رہا ہے، اور اسی طریقے سے جب ترکی کو کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو پاکستان نے بھی اس سے انکار نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کا یہ جو جیسچر ہے کہ وہ خود وہاں جائیں اور ان کے ساتھ وزیر خارجہ اور وزراء کی دوسری ٹیم بھی جائے، یہ بہت اچھا جیسچر ہے۔ یقیناً ان کی وہاں پہ موجودگی سے ان کی ہمت لوگوں کی بنتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج ٹرکی کی ایمبیسی نے پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ہیں ان کا باضابطہ طور پر شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ حالانکہ یہ بات شکریہ کی نہیں ہے، پاکستان میں یہ بہت جنمن فیلنگ ہے لوگوں کی کہ ٹرکی ہمارا بھائی ہے، اور ٹرکی کا جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو ہمیں تحریک پاکستان کے دن یاد آتے ہیں، خلافت موومنٹ کے دن یاد آتے ہیں کہ ٹرکی کے لوگوں کے لیے اس خطے میں جو یگانگت، جو اخوت، جو جذبہ پایا جاتا ہے، وہ شاید ٹرکی بھی اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ دنیا کے کسی دوسرے ملک میں، کسی شاید دوسرے اسلامی ملک میں بھی اس طرح کے جذبات نہیں پائے جاتے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مشکل سے پر قابو پانے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے،
ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور ترکی کے آپس کے تعلقات کے حوالے سے ایک ریسیپروکل ہے یہ سارا سلسلہ، اور اس وقت ایک بڑا پازیٹیو جسچر ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہ وہ خود اور ان کی ٹیم جو ہے، وزیر خارجہ صاحب بھی اس میں ہوں گے، کل وہ ترکی جائیں گے اور وہاں پر اظہار ہمدردی کیا جائے گا، اور جس طرح سے ہم جس حد تک ہم ریلیف پہنچا سکتے ہیں، حالانکہ اس وقت اکنامک پریشر ہے پاکستان کے اوپر، لیکن اپنے تئیں ہم جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ ضرور پاکستان کی طرف سے کیا جائے گا، اور پاکستان نے سب سے پہلے جو ہے اس معاملے میں پاکستان آگے بڑھا ہے، اظہار ہمدردی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے طور پر یہ کوشش کی ہے کہ جتنا ہم امدادی سامان پہنچا سکیں یا جتنا ہیلپ آؤٹ کر سکیں وہ ضرور کریں۔ اس حوالے سے جو ڈیٹیلز آتی رہیں گی وہ یقیناً ہم اپنے باقی پروگرامز میں بھی آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، کیونکہ ابھی تو خود کہا جو پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان ہے کہ ابھی ہمیں خود نہیں معلوم کہ کتنا ہمارا نقصان ہوا ہے، کتنا جانی نقصان، کتنا مالی نقصان، اس کے بارے میں ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ 10 صوبے بتایا جا رہا ہے کہ جو بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں ترکی میں۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ ہم پولیٹیکل فرنٹ پر میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کر لیں کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا گیا ہے، اس کی ڈیٹ اگرچہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اناؤنس کریں گے، لیکن ہمارے جو کارکن ہیں وہ تیار رہیں۔ آج خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے ایک لیگل ٹیم جو ہے اس کے ساتھ وہ مشاورت کرنا چاہ رہے ہیں، مشاورت کریں گے اور اس کے بعد اس معاملے کو اگر یہ آگے بڑھا، اگر اس میں سنجیدگی ہوئی تو وہ آگے لے کر چلیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپمنٹ ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان پر عمران خان صاحب پر فرد جرم آج عائد نہیں ہو سکی، آج عائد ہونی تھی 7 تاریخ کو، لیکن وہ آج بھی اس میں پیش نہیں ہوئے ہیں۔ سینیٹر صاحب، سر آپ کی طرف آؤں گی۔ سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے ہم جب سے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، گفتگو ہو رہی ہے میڈیا میں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں، یہ صرف ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ اب جو خبر آ رہی ہے کہ وہ قانونی ماہرین کی انہوں نے رائے طلب کر لی ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک یو ٹرن لینے کی کوشش ہو رہی ہے، یا پھر انہوں نے پہلے جیسے پنڈی میں انہوں نے ایک دم سے اناؤنس کر دیا تھا کہ پنجاب اور KPK کی ہم اسمبلی تحلیل کر دیں گے، اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں، باقی جو ان کے دوست ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا، اور کیا اسی طرح سے ایک انہوں نے اچانک ہی فیصلہ کر لیا، جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا تھا؟ کیا لگ رہا آپ کو؟ یہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں اگر مشہور ہے یو ٹرن کے، تو وہ اس لیے ہے کہ وہ پہلے مشورہ نہیں کرتے، وہ پہلے بات کا اعلان ہی کرتے ہیں، جو بھی آنے والا وقت ہو اعلان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سوچتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ان کا پہلے نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو پہلے سے آپ سب زاویوں سے اس کے اوپر بات کریں اور سوچ لیں، دوستوں کو بیٹھا دیں، اپنے قانونی ماہرین کو بیٹھا دیں، سب کو بیٹھا کے پھر آپ کریں۔ دوسرے اس بات پہ ابھی آپ سوچیں کہ آپ کے کارکن آیا اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے بالکل ان کے اس میں جو ہے نا جیل ہے ہی نہیں ہے ان کے حساب کتاب میں، اور جس طرح ہمارے بادشاہ خان بابا نے 35 سال جیل میں گزارے، 35 سال، اور اس نے کبھی مطلب ہے کہ نہ معافی مانگی ہے نہ کسی، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ جو ابھی ہمارا چیف منسٹر ہے یہاں پہ نگران، اس نے خود کہا کہ میں DC تھا اور میں وہاں پہ کاغذ لے گا، وہ کہا کہ میرے کتاب میں نہیں، میں کسی کے اوپر دستخط ہی نہیں کرتا۔ تو یہ ان لوگوں کے اس طرح اس کو دیکھتے ہوئے ان کے کارکن بھی ہزاروں کی تعداد میں جاتے تھے اور جیل میں ان کے ساتھ ہوتے تھے یا الگ جیلوں میں ہوتے تھے، لیکن اس طرح بات ہے کہ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ پہلے تو انہوں نے کیا غلطی ہے کہ ابھی جو اسمبلیوں کے ٹائم دیے اس میں بھی کافی ادھر ادھر، خیبر پختونخوا میں پھر کہا کہ بعد میں کروں گا، وہ بھی ایک جب ان کا مطلب مرکزی حکومت ختم ہو گئی، یہ دیکھ لیں مرکزی تو یہ پناہ گاہ کے لیے وہاں پہ گئے، خیبر پختونخوا میں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں کے بازاروں میں مارچ بھی کیا، اور بدقسمتی سے ابھی جو پولیس لائن میں دھماکہ ہوا تو کم از کم ان کو جانا چاہیے تھا، یا کم از کم ان کو ایک وفد بھیجنا چاہیے تھا وہاں پہ۔ اس نے کوئی خبر نہیں لیا وہاں کے کہ یہاں پہ 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے اور وہ بھی پولیس کے جوان، اور ایسے حالات میں ہم وزیر اعظم محترم جناب
शहबाज शरीफ के मशकूर है कि वो फ़ौरन जाकर वहाँ पे उनके हालात भी देखे, खुद मरीजों से भी मिले, उनके लिए पैकेज का ऐलान भी किया था। वहाँ पे एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया और वो इजलास में काफ़ी अच्छे मशवरे उन्होंने तजावीज़ पेश किए, लोगों ने दिए और वो उसके ऊपर अमल भी उन्होंने यकीनी बनाए। अभी मतलब है कि अगर इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि यहाँ पे जेल भरो तहरीक कामयाब हो जाए तो पहले इनको अपने कारकुनों को तैयार करना होगा, फिर ऐलान करना होगा, क्योंकि इनके कारकुन आपने देख लें कि मेरे ख्याल में इसके लिए वो तैयार नहीं है। और अभी तक जो लोग जेल गए उनके अच्छे वो मतलब रिजल्ट भी अच्छे नहीं है कि वो जेल गए और उन्हें काफ़ी टाइम गुजारा, 3-3, 4-4 दिन जेल में, काफ़ी उन्होंने कहा कि हम तो तकलीफ़ में हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक तो इनका ये होना चाहिए और दूसरा है कि अगर आप एक मतलब है कि अभी दोबारा आज सोचते हैं या कानूनी माहिरीन को जमा करते हैं तो आपके ये राय जो है ना कायम हो जाएगी कि ये तो बात करते हैं फिर यूटर्न लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये और जिस तरह लोग मतलब है कि हुकूमती लोग या और इसके मुखालिफ जो पार्टियां हैं वो भी इनके खिलाफ ये कहते हैं कि कोई कहते हैं डूब मरो तहरीक शुरू करो, कोई कहते हैं कि ये करो उसको करो, इसलिए कहते हैं कि उनको पता है कि ये जेल में एक मिनट खुद भी नहीं गुजार सकता और इनके कारकुन भी तैयार नहीं है। अगर इसने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए तो फिर पता चल जाएगा कि कितने लोग तैयार हैं। कह रहे थे, उन्होंने कहा कराची जाने से पहले उनके इमरान खान साहब जाएंगे जेल सबसे। तो ये तो जुबानी बात है जी, तो सबके फवाद साहब भी कह रहे थे, सबके शेख रशीद साहब नहीं कह रहे थे कि हथकड़े हमारा जेवर है और जेल हमारा ससुराल है और ये है वो है। आज क्या कहते हैं जेल जाएंगे लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, मर्जी अदालत के हुक्म पे या किसी के कहने पे। तो मेरे ख्याल में ये है कि इनको इसके ऊपर सोचना चाहिए। जमहूरियत ऐसी है कि इसके ऊपर ठीक है, जेल भरो तहरीक है जमहूरियत में, जमहूरियत में ये बहुत अच्छी बात है कि आप आदम तशद्दुद जो बादशाह खान का पद सतारा आदम तशद्दुद के ऊपर जी बिल्कुल बिल्कुल फवाद चौधरी की नौकरी भी खतरे में है। तो आप तशद्दुद ना करें और आदम तशद्दुद के थ्रू आप अपने आप को पेश करिए, हुआ है तारीख में मौजूद है। लेकिन इन लोगों के लिए नहीं, उनके साथ ऐसे है कि वो सादा कपड़े होते थे, उनके साथ अपना खुश्क रोटी होता था, वो वही खाते थे, ज़मीन पे सोने वाले लोग थे और ज़मीन पे सोते थे अपने जो है ना वो चादर बिछा के। लेकिन मेरे ख्याल में इनमें बर्गर वाले हैं इसमें ज़्यादा। अच्छा साफ़ी साहब, आप मुझे बताइएगा कि ऑप्शंस अब जिस तरह से एक सिनेरियो बन रहा है उससे तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस अब बहुत महदूद हो गई हैं। वो अपने ऑलमोस्ट तमाम कार्ड्स भी शो कर चुके हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट वो चाह रहे थे, जो मुतवक्का रिज़ल्ट उनको वो सोच रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो उनको नहीं मिला। तो इसी तरह से एक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ करेंगे, लेकिन ना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का शायद कोई अंदाज़ा है या फिर उन्हें मालूम नहीं है कि कैसे होगा, कारकुन कैसे। देखिए जो उर्दू का मुहावरा है कि पहले तोलो फिर बोलो, इमरान खान साहब बोल पहले लेते हैं फिर उसका तज्जिया बाद में करते हैं कि मैंने क्या बोला, अब ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। तो ये पहले जिस तरह उनकी लॉन्ग मार्च की जो हालत हुई तो इससे ये इनकी बदतर हालत होगी। मेरे ख्याल में वो या तो इस बात से भी पीछे हट जाएंगे, उनको इतना रिस्पांस मिलने वाला नहीं है। हमने देखा कि जब वो फ्लड रिलीफ के लिए उन्होंने मैराथन मुख्तलिफ किए और उसमें बड़े बड़े ऐलानात हुए और अरबों रुपए जमा हुए, तो उसी तरह अगर इनके कारकुन और रहनुमा अगर इस तरह रजिस्ट्रेशन का कोई अमल शुरू होता है तो नाम तो उंगली कटा के तो बहुत ज़्यादा शहीदों में तो अपना नाम लिखवाने के लिए आ जाएंगे। लेकिन मैं इत्तेफाक करता हूँ सेनेटर साहब ने जो कहा कि इनकी जमात की तरबियत ऐसी नहीं है कि वो जेलों की सख्तियाँ बर्दाश्त कर सके। हम अगर शहबाज गिल साहब की बात करें, आज़म स्वाति साहब की बात करें, तो सब ने बहुत कम अरसे में ये हमें बताया कि वो हिम्मत हार चुके, वो जेल की सख्तियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकते। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल इमरान खान साहब की खुद अपनी है कि मुशर्रफ के ज़माने में जब चंद घंटों जेल रहे थे तो जो उनकी चीखें आसमान तक पहुंची थी और आज तक वो नहीं भूली है, ये बात नहीं भूल पाए हैं कि मैंने भी जेल की सौबतें काटी है। जेल जो की सौबतें जिन्होंने काटी है वो सेनेटर साहब की जमात और पश्तूनों के सबसे बड़े रहबर और बड़े लीडर खान बादशाह खान ने काटी थी। उन्होंने अपनी किताब में अगर उन्होंने छोटी छोटी जो जेलें हैं उसको शुमार भी नहीं किया, ये 6 महीने साल अगर वो डाल दे तो फिर 39-40 साल का अरसा उनकी ज़िंदगी का जेलों में बनता है। और 1 यूनिट के ख़िलाफ़ मैंने कल भी जिक्र किया था, 1 यूनिट के ख़िलाफ़ जब बादशाह खान ने
اپنے بیٹے ولی خان کے ہمراہ اعلان کیا جیل برو تحریک کا، تو صرف اس وقت کی صوبہ سرحد اور موجودہ پختونخوا سے 5000 کارکن اور رہنما جیلوں میں گئے تھے، اور اس وقت جیلوں میں جگہ نہیں بچی تھی، اور پھر وہ اپنی مرضی سے نہیں نکلے، منت سماجت کر کے اس وقت کے حکمرانوں نے ان کے ساتھ صلح کر کے ان کے مطالبات، اور اس کے بعد تحریک چلی تھی 80 میں، آپ کو پتا ہے جی کہ 81 میں مارشل لاء کے خلاف کر رہے تھے، اب تو ملک میں آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے، ادارے موجود ہے، جمہوری نظام حکومت ہے، اب کیا لاجک ہے؟ 81 میں پھر جیل برو تحریک ہوئی، سب سے پہلے قائدین گئے، اور پھر آپ کی پورے پاکستان میں جگہ نہیں ملی۔ تو خان صاحب اگر باچا خان کی طرح، خان شہید عبدالصمد اچکزئی کی طرح، ولی خان کی طرح، رسول بخش پلیجو کی طرح، ان کی طرح اگر وہ جیلیں کاٹ سکتے ہیں 10-10 سال اور 15-15 سال ایک گو میں، پھر تو ان کی تحریک کامیاب ہے، پھر سینیٹر صاحب سے معذرت کے ساتھ ان کی حکومت کو پھر ان کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا، ان کے مطالبات جائز ماننے پڑیں گے۔ لیکن اگر صرف جس طرح لانگ مارچ کا شوشہ تھا، جس طرح باقی ان کی چیزیں تھی، اگر اسی نہج پہ یہ چیز بھی ہے، اور اس سے کل انہوں نے دوبارہ اپنے اب لیگل ٹیم سے تو پہلے مشورہ کرنا چاہیے تھا کہ میں کرنے جا رہا ہوں تو اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتی ہے، تو مجھے نہیں لگتا۔ ایک بات جی میں کرنا چاہتا ہوں، اس کے میں ایڈ کرتا ہوں کہ باچا خان نے لکھا ہے کہ جب ولی خان کی شادی تھی اور نکاح کا وہ مجھے نہیں چھوڑا جیل سے، تو وہاں سے اٹک جیل میں بارات لے کے آئے، وہاں پہ انہوں یہ تاریخی بات ہے، وہاں پہ نکاح باچا خان نے خود پڑھائی ولی خان کی اور اس کی بیگم کی، اور یہاں سے دعائیں دے کے رخصت کی جیل سے، یہ ایک تاریخی بات ہے۔ لیکن اس نے معافی نہیں مانگی اور نے کہا کہ مجھے خواہ نکالو اور مجھے بیٹے کے اس میں کمپرومائز نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا، اور وہاں سے ان کو پورا جنج آ گیا اٹک جیل میں، اور پھر اٹک جیل میں آ کر ان کے نکاح پڑھائے اور یہاں سے جنج رخصت کر تاریخی بات۔ بارات اٹک جیل آئی تھی۔ صالح ظافر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں جیل بھرو تحریک کا فیوچر کیا لگ رہا ہے؟ یہ ایک فرسٹریشن میں کیا گیا اعلان ہے یا واقعی اس میں کچھ حقیقت ہے، کچھ ہو پائے گا؟ جس طرح گفتگو ہو رہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو موضوع ہے یہی سنجیدہ نہیں ہے، سب لوگ تفریح اس سے لے رہے ہیں۔ جیل برو تحریک جو ہے اس کا تصور تحریک آزادی سے ملتا ہے۔ جیل برو تحریک کا پہلا تصور پچھلی صدی میں اس وقت پیدا ہوا جب انگریز حکومت کو یہاں سے نکالنے کے لیے سٹرگل ہو رہی تھی، اس میں عبدالغفار خان، اس میں موہن چند کرم داس گاندھی جس کو مہاتما گاندھی کہتے ہیں، اس طرح کے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے یہ پاؤں کی خاک کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں۔ تحریک انصاف کا جو لیڈر ہے میری دانست میں اس کی فالوئنگ ہوگی، کیونکہ وہ کھلاڑی اچھا تھا اور اس نے کھیل کے میدان میں اپنے ہنر دکھائے ہیں، لیکن وہ سیاستدان نہیں ہے۔ یہ بڑا حالات کا جبر ہے کہ آج وہ پاکستان میں سیاستدان بنا ہوا ہے۔ اگر اتنی فالوئنگ کسی سیاستدان کی ہوتی تو ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے اس کو استعمال کرتا، ملک کو تباہ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتا جس طرح انہوں نے کیا ہے۔ اب آپ آئے جیل برو تحریک کی بات، یہ عمران خان صاحب حکومت سے نکلے ہیں پچھلے سال اپریل میں، اپریل سے لے کر نومبر تک ان کی سٹرگل تھی اپنی مرضی کا آرمی چیف لانے کے لیے، اس میں وہ ناکام ہوئے، اور نومبر کے بعد آج تک ان کی جو سٹرگل ہے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کسی طریقے سے جیل جانے سے بچ جائیں۔ اب کس قدر حیرت ناک بات ہے کہ ایک شخص جو خود جیل جانے سے بچنے کے لیے ہر قسم کا پاپڑ بیل رہا ہے، وہ اپنے کارکنوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ جیل جائیں، اور جیل جانے کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی تصور ہی نہیں ہے تحریک انصاف میں۔ ہاں، تحریک انصاف والوں کو بلائیں، آپ ان سے رقص کرا لیں، آپ ان سے نعرے مروا لیں، آپ ان سے کوئی ہلا گلا کرا لیں، جیل یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جتنی بڑی مایوسی عمران خان کو اور تحریک انصاف کو اپنے کارکنوں کے حوالے سے جیل برو تحریک کے سلسلے میں ہوگی، اتنی بڑی مایوسی میں نہیں سمجھتا کہ ان کی پوری اس نقل و حرکت کے دوران ان کو ملی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہوگی ان کو، کوئی تصور ہی نہیں ہے جی۔ جیل برو تحریک ہو سکتا ہے پھر یو ٹرن لے لیں، جب وہ نہیں، یو ٹرن تو وہ لے چکے ہیں، لے رہے ہیں، لے چکے ہیں یو ایڈوائس لے رہے ہیں، یو ٹرن نہیں، یو ٹرن وہ لے چکے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ جیل برو تحریک کا اعلان اس وقت کریں گے جب یہ
جو پنجاب کی اور کے پی کی حکومتوں مشروط کے کر دی۔ 90 دن کی جو میعاد ہے، اگر اس میں الیکشن نہیں ہوتے الیکشن کے تو اس کے بعد کریں گے۔ اب آپ غور کیجئے ٹھیک ہے۔ کہ 90 دن کی جو میعاد ہے یہ مکمل ہوتی ہے جا کے مارچ کے آخر میں، صحیح ہے، اور نہیں بلکہ نہیں سوری اپریل کے آخر میں، اپریل اور میں، اپریل جی۔ کے آخر میں جب 90 دن مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد جنرل الیکشنز کے لیے دن کتنے باقی رہ جائیں گے؟ تو یہ سارا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ چونکہ کھلاڑی ہیں اور ان کو کھیلنا آتا ہے گیلری سے، یہ گیلری سے کھیل رہے ہیں۔ ہر ہفتے عشرے کے بعد، ہر ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد کوئی ایسا اعلان کرتے ہیں جو ڈسکشن میں شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کو وہ پکڑ لیتی ہیں اور اس پہ بحث شروع ہو جاتی ہے، اور ان کا وہ کام اس طرح پورا ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور عمران خان زیر بحث ہے، بس ان کا کام چل رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب، آج عطا تارڑ صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جیل بھرو تحریک کم ہے اور عدالتوں سے استثناء لینے کی کوشش ان کی زیادہ ہے، یہ پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اب فیصلے ہمارے خلاف آنے والے ہیں، تو ذرا ہم کوئی ایسا پریشر، ایسا دباؤ جو ہے وہ بنائیں تاکہ ادارے ہماری مرضی کے فیصلے دیں۔ اب توشہ خانہ کیس جو ہے فرد جرم آج عائد نہیں ہو سکی، اگر عمران خان صاحب خود کو کلیئر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بالکل کلیئر ہوں، تو پھر وہ کیوں نہیں جا رہے؟ تو اصل بات تو جو ہم بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ انہوں نے تو لوگوں کے اوپر الزامات لگا دیے، ان کے حکومت ابھی ڈر اس لیے رہے کہ اس کو جیل بھجوا دیا، نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کو، مریم نواز کو، اس کے بیٹوں کو، اس کے بھتیجوں کو، سب خاندان کو، پاکستان مسلم لیگ کے لوگ تقریباً زیادہ لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ انہوں نے جیل میں بھی ڈالے، اور راتوں رات اس کے اوپر چاپے مار کے اس کی بے عزتی بھی کی۔ تو اب یہ ڈر رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اب اس طرح عدالتیں جو ہم ابھی کھل گئے، اور جو ہم نے نیب کے وہ اختیارات دیے تھے، ہم نے FIA ہمارے ہاتھ میں تھے، وہ لوگ سب تو ابھی تک تو ان کے پاس، بلکہ اوپر سے جو لوگ تھے وہ بھی میرے خیال میں ابھی ہٹ گئے ہیں، وہ نیوٹرل ہو گئے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو اس کی بیساکھیوں کے سہارے حکومت بھی کر رہے تھے اور سیاست بھی کر رہے تھے، تو بیساکھیاں تو ہمارے ختم ہو گئے۔ تو اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم یہ ہلا گلا کریں گے تو تھوڑا ہمیں ریلیف مل جائے گا۔ اگر ہم اس طرح بیٹھ جائے خاموش، تو میرے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، لیکن یہ اس کا میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا، اختلاف کروں گا کہ ان باتوں، ان حربوں سے ان کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ آج کل آزادی کے ساتھ عدالت کر رہے ہیں، جو کچھ FIA کر رہے ہیں، جو کچھ نیب کر رہے ہیں، میرے خیال میں تمام ادارے جتنی بھی ہے، اور آرمی نے تو بالکل وہ بتا دیا کہ ہم نے تو کسی ایسے، جب ملک کے اوپر ضرورت ہوا، لائن آرڈر کا مسئلہ ہوا، سرحدوں پر ہوا، تو ہم تو کریں گے۔ کوئی اور مسئلہ ہے، الیکشن میں ہمیں بلایا جائے تو ہم کریں گے، لیکن ہم کم از کم ڈائریکٹ سیاست میں ہم حصہ نہیں لیں گے، نہ کسی کا فیور کریں گے۔ تو یہ ایک خوشائن بات ہے ملک کے لیے بھی اور سیاستدانوں کے لیے بھی، تو وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کا جس طرح ہمارے بھائی نے کہہ دیا کہ یہی چاہتا ہے کہ یہ حکومت جو ابھی چل رہی ہے ڈسیبل، یہ بالکل اس کو ختم کرے کسی طریقے سے، خواہ ملک کا نقصان بھی ہو، خواہ ہمارا ڈالر اوپر جائے، خواہ تیل کا قیمت جائے، جو بھی ہو، ہمیں IMF سے پیسہ نہ ملے کہ یہ خوش ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کل کسی اور کی بھی حکومت ہو سکتی ہے، ملک ہوگا تو سیاست ہوگی، نہیں تو ملک نہیں ہوگا تو خدا نہ خواستہ تو کیا سیاست کریں گے۔ تو میرے خیال میں ہم نے سب مل بیٹھ کے، ابھی APC بلایا ہے، APC بلانے کے بعد آج کینسل کر دیا، تو ابھی دوبارہ بلاتے، کل جوائنٹ سیشن بھی بلایا ہے، جوائنٹ سیشن میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن سب کو چاہیے کہ اس میں بالکل قومی جو باتیں ہوتے ہیں اس میں وہ شرکت کرے، اس کا اپنا رائے دے دے، اپنے حصے کا جو کام ہے وہ ادا کرے، بجائے اس کے کہ وہ تنقید پہ تنقید کرتے رہے اور یہ کہے کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا، میں کس سے بات نہیں کرتا۔ ایسے تو سیاست نہیں چلتی نا، یہ تو سیاسی رویہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں سب کو کتنے مطلب ہے کہ ہمارے آپ کو ٹیبل پر آنا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، کتنی مخالفت کیوں نہ ہو اپنے ملک کے لیے۔ آپ کو دہشت گردی جیسا اتنا بڑا مسئلہ درپیش ہے، معاشی پریشر ہے، ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو بات، دنیا میں جن ملکوں میں آمریت ہے، جہاں پر مطلق العنان حکمران بیٹھے ہیں، وہاں بھی وہ اپنے مخالفین سے بات کرتے ہیں۔ یہ تو پارلیمانی جمہوریت ہے، اس میں تو آپ کو اپنے مخالف سے نہ صرف گفت و شنید کرنی پڑتی ہے، بلکہ جب کوئی بڑی مشکل پیش آ جائے تو اس سے رہنمائی بھی لینی پڑتی ہے۔ تو یہ تو
اتنی ان میں فرعونیت ہے کہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ سیدھے ہاتھ ملانے کے لیے، سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہی عمران خان صاحب پہ معذرت جو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بات کرنے کے لیے تو تیار نہیں تھے، لیکن جو ہمارے بچوں کے گلے کاٹ رہے، جو ہمارے فوجیوں کو شہید کر رہے، جو ہمارے شہریوں کو مار رہے، ان کے ساتھ تو ابھی 4-5 مہینے پہلے مذاکرات کے عمل میں خود مصروف رہے نا، تو ان کے ساتھ تو گوارا ہے. اور پھر جو ہم یہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں تو اس کو دیکھ لے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بھی معاہدے کیے، ان سے بھی ملے ہیں، ان سے بھی ہاتھ ملائے ہیں جو ان کو بہت اذیت دے چکے تھے، جو ان کو مطلب ہے کہ کافی اب بھی منافقین تھے اس وقت کے، اس نے وہ جانتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ منافق ہے، پھر بھی اس کا جنازہ بھی پڑھا ہے، اور بار بار ایک منافق مشہور کا وہ پڑھ لیا تھا تو اللہ نے اس کو وہاں سے ارشاد دیا کہ تم اگر 70 بار بھی 70 مرہ اس کے جنازے پہ کھڑے ہو جاؤ تو پھر بھی میرا مسئلہ ہے، آپ کا آپ نے جنازہ ایک دفعہ کر دیا، یہ میرا اگلا مسئلہ ان کے ساتھ ہے. اتنا مطلب ہے کہ اس نے مطلب وہ لوگوں کے ساتھ وہ دکھا دیا، لوگوں کے رواداری کیے لوگوں کے. تو یہ میرے خیال میں کون سا ان کا نام جو اگر ہم مدینہ کی ریاست اس سے کچھ لوگ یہ مدینہ کی ریاست تو بہت بڑی بات ہے. دنیا کا کوئی پیمانہ آپ لے لیں، اس کی روح سے ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو کنڈکٹ ہے، جن کا رویہ ہے، پورا نہیں اترتا. جی جی ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، بائی الیکشن سے بھی اب وہ جو پہلے اعلان کیا تھا کہ 33 سیٹوں پہ خود ہی عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے، اب وہ کہتے ہیں کہ ان حلقوں میں وہی لوگ الیکشن لڑیں گے جو پہلے ان کے کینڈیڈیٹ تھے. تو یہ بھی ایک وجہ وہ شاید دیکھیں اس کا میں آپ کے کلامی کی معذرت، میں آپ کی بات سمجھ گیا. جو آج آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو نیا بینچ انہوں نے تشکیل، جس پہ عمران خان صاحب کو اعتراض تھا، تو چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 رکنی نیا بینچ بنا لیا، اور 9 فروری کا جو میں تو بالکل کسی کے اسپیشلی سیاستدانوں کا تو کیا عام اس پہ ذاتی معاملات پہ میں بالکل گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ نے موضوع کا جو آپ کی سوال ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیا بینچ بنا لیا ہے جن کی مبینہ ناجائز بیٹی کے حوالے سے جن کا کیس چل رہا ہے، اور 9 فروری کا اس کی سماعت ہو رہی ہے. تو یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف. اگر ہم توشہ خانہ کو فی الحال بھول جائے، اگر ہم ملم جبہ کو بھول جائے، ہم ہیلی کاپٹر کو بھول جائے، ہم رنگ روڈ کو بھول جائے، ہم جو ان کے الیکشن کمیشن کے باقی جو کیسز ہے، فارن فنڈنگ کیسز کو ہم بھول جائے، لیکن یہ ایک ایسا کیس ہے کہ اس میں عمران خان صاحب صادق اور امین اپنے آپ کو ابھی تک ثابت کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ پچھلی سماعت میں آپ کو یاد ہے کہ ان کے وکیل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بات بتائی کہ عمران خان صاحب تو سرے سے عوامی نمائندے ہے ہی نہیں، وہ پارلیمنٹ کے کوئی ممبر ہے ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے ایک سیٹ جو تھی 6 سیٹیں جیت کے باقی سے تو ان کی آٹومیٹکلی ختم ہو گئی تھی، لیکن ایک سیٹ پہ وہ ممبر تھے، انہوں نے اس سے بھی اپنے آپ کو وڈرال کیا. اور اگر آج وہ کاغذات نامزدگی جمع کرتے ہیں تو 9 کو جب ہیئرنگ ہوگی اس میں انہوں نے یس کہنا ہے یا نو کہنا ہے، دونوں اس میں انہوں نے پھنس جانا ہے. ان کی غلط بیانیاں جو ہے اس حوالے سے اسپیشلی جو ناجائز بیٹی کیس کا جو معاملہ ہے اس میں ان کی غلط بیانی ثابت ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ توشہ خانہ کیس میں آپ جانتی ہے کہ الیکشن کمیشن نے فوجداری عمل کا بھی آغاز کر دیا ہے، اور اس میں بھی آج وہ پھر پیش نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ آپ مجروح ہے، آپ زخمی ہے، لیکن آپ کو یہ بھی آفر کی گئی کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آ کے اپنی بات بتائیں، اس میں بھی وہ اپنا بیان ریکارڈ کرنے سے کترا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کم از کم یہ 2 کیسز جو ہے ان کے خلاف، یہ تو اب عدالتی کیس ہے، میں اس پہ زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، لیکن شاید عمران خان صاحب کو ان کیسز کے فیصلوں سے ڈر لگ رہا ہے، اور اس وجہ سے وہ پیچھے ہٹ رہے، اپنی کاغذاتی نامزدگی بھی جمع نہیں کر رہے. اور ایک جو سیاسی وجہ جو مجھے ابھی تک سمجھ آ رہی ہے، کراچی میں اپنی پارٹی کی حالت انہوں نے دیکھ لی، ان کی اپنی کارکردگی ان کے سامنے ہے، تو عوامی مقبولیت کے گھوڑے سے میرے خیال میں ابھی اترے نہیں ہے، لیکن ان کا گھوڑا ان کی نظر میں کافی سست روی کا بھی شکار ہے. وہ اس تحریک پہ وہ ساری چیزیں زیادہ کلیئر ہو جائیں گی. سوال ظافر صاحب، سر وقت ختم ہو رہا ہے، اینڈ میں مختصراً آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ اپنی سیاست کو غلط فیصلوں کی وجہ سے بند گلی میں لے گئے ہیں؟ دیکھیے جی، آپ نے کہا اپنی سیاست کو بند گلی میں لے جائیں. میری یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے، میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے
کہ عمران خان انتخابی سیاست سے ذاتی طور پر باہر ہو چکے ہیں. ہاں یہ جو ٹیریان کا کیس ہے، یہ کیس نے ان کو دھکیل دیا ہے سیاسی میدان سے باہر، اور اگر وہ سیاسی میدان سے باہر نہیں نکلے تو کم از کم انتخابی میدان سے باہر جا چکے ہیں. آپ یاد رکھیے گا، اب آپ کو عمران خان شخص کا نامی آدمی پاکستان کے کسی سیاسی انتخاب میں مقابلہ کرتا دکھائی نہیں دے گا. ممکن ہے اس کی پارٹی کے لوگ ہوں، پارٹی ہو، لیکن عمران خان کے لیے یہ راستہ بند ہو چکا ہے. کیونکہ یہ جو سیتا وائٹ نے جس بچی کو جنم دیا ہے، اس بچی نے ان کے اب اگر اس کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس فیصلے کے نتیجے میں فیصلہ کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، ایک بات طے ہو جائے گی کہ یہ صاحب صادق اور امین نہیں ہیں. صادق اور امین نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کی سیاست میں انتخابات میں حصہ لینے کی اہلیت سے محروم ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ سینیٹر حاجی ہدایت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، سوالی ظافر صاحب موجود رہے. آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.